कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। तहरीक इंसाफ की जानिब से 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का कहा गया था, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से भी उनको इजाज़त मिल गई है। तो इस तरह जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, टिकट होल्डर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं कि तहरीक इंसाफ की सीट से इलेक्शन लड़ने की उम्मीद रखते हैं, और जो बकाया नीचे कारकुनान हैं जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं, तो हम उनसे जाके इस बारे में सवालात करेंगे कि आने वाले जलसे में कारकुनान की और जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या तैयारियाँ हैं, और जिस तरह इजाज़तनामे में उनसे हल्फ लिया गया है तहरीक इंसाफ की क़यादत से कि जलसे में कौन कौन से कवानीन की पासदारी की जाएगी और वो जलसे के नज़्म व ज़ब्त को कैसे कायम रखेंगे। तो इस बारे में हम कारकुनान से और जो टिकट होल्डर्स हैं उनसे मौक़िफ़ लेते हैं। तो आइए चल के उनसे मौक़िफ़ लेते हैं। हमारे साथ सैयद ज़िया अलमदार साहब मौजूद हैं जो तहरीक इंसाफ की सीट के उम्मीदवार भी हैं। तो हम इनसे भी बात करते हैं कि ये आने वाला जो जलसा है 26 तारीख का, तो क्या तैयारियां हैं, और जो इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है तो उस तरह कानून की पासदारी की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि आपको पता है कि 26 तारीख को जलसे की इजाज़त मिल गई है, जी जी। तो उन्होंने कोई कवानीन का भी कहा है कि नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें, इस तरह के डंडे या कोई भी इस तरह की अशिया जलसे में ना लाई जाए, और सिक्योरिटी भी तहरीक इंसाफ अपनी मदद आपके तहत सर अंजाम देगी। तो कैसी तैयारियाँ हैं आपके कारकुनान? मेरी बाई चांस अभी बात हो रही थी, जो हमारी क़यादत है जो जलसे को देख रही है, तो उन्होंने कुछ SOP बने हैं। तो वो इंशाल्लाह देखें, ये जो पार्टी है ये तहरीक इंसाफ है, पुरअमन पार्टी है। ये उस वक़्त तक बहुत पुरअमन है जब तक इसको छेड़ा ना जाए। जब इसको छेड़ा जाएगा तो फिर ये पुरअमन नहीं रहते। तो मैं समझता हूँ कि हमने इतने जलसे, इतने जुलूस, 70 के करीब पिछले पूरे साल में हमने बड़े जलसे किए हैं, तो कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जब इन्होंने हमें छेड़ा है तो फिर हमने इनको नहीं छोड़ा। तो अल्लाह के फजल करम से जलसा होगा, भरपूर होगा। हमारी ख्वाहिश थी कि 23 मार्च को हो और मीनार पाकिस्तान पे हो। हम जो नया पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं उसकी दोबारा नए अज़म के साथ जो वादा कायदे आज़म ने मुसलमानों के साथ किया था उसको आगे बढ़ाते। लेकिन ये जो है इसमें डिसीजन पावर नहीं है, इसलिए ये 23 मार्च उन्होंने नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, 26 मार्च भी होगा तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है कि शायद रोज़ों में लोग कम आए। ये इनकी एक गंदी सोच है। और भाई रोज़ों में जंगें हुई हैं, रोज़ों में मुसलमान जो हैं उन्होंने बहुत सारी फतूहात की हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि रोज़ों में लोग जलसे पे नहीं आएंगे? इंशाल्लाह भरपूर लोग आएंगे। ये एक बार हम खुद ही अपने ही जलसों का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, दोबारा तोड़ेंगे। आज ही हमारे तो जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम 26 तक इधर ही रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशल है। और ये जो जलसा होगा उसके बाद नून लीग की या जो PDM की टिकट है वो कोई नहीं लेगा। ये इंशाल्लाह इतना बड़ा जलसा होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खान साहब के जितने भी जलसे हैं वो तो वैसे भी मगरिब के बाद होते हैं। जी जी। मतलब कि दिन के औकात में तो खान साहब वैसे जलसे नहीं करते। जी जी। तो ये वाला भी जो 26 का भी होगा ये भी शाम के वक्त रखा जाएगा या दिन में रखा जाएगा? क्योंकि आगे रमज़ान भी हैं, आपको पता है रोज़ा होगा, और शुरू के रोज़े तो वैसे सख्त होते हैं। जी जी। क्योंकि आम रूटीन से हट के इंसान जो है रोज़े रखता है। ये देख ले, ये PTI के ऊपर अल्लाह भी खुश है। बज़ाहिर इन दिनों में बहुत गर्मी होती थी, लेकिन आप वेदर देख ले कितना अच्छा है। तो इंशाल्लाह वेदर इतना हॉट नहीं होगा। लेकिन देखिए, पिछले साल रोज़ों में जलसे, जुलूस, हर चीज़ हम करते रहे हैं, तो हमारे लिए ये कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। भरपूर जलसा होगा। आपको इंशाल्लाह एक बार दोबारा मीनार पाकिस्तान जो है उसको भर के दिखाएंगे, और वहाँ पे ये सारे चिराग दोबारा इंशाल्लाह रोशन होंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोगों को जैसे कि पता है कि 26 मार्च को जलसे का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या तैयारियां कारकुनान की जानिब से और खान साहब की जानिब से कारकुनान के लिए क्या पैगाम दिया गया है? खान साहब जब कहेंगे वर्कर हर वक्त तैयार हैं,
صبح جلسہ ہو رات جلسہ ہو، ہمارے لیے تو اب سارا ماہ ہی جلسہ ہے. خان صاحب جب کال دیں گے جلسہ کر لیں گے. تو ہماری تو 26 مارچ کو روزہ بھی ہوگا، تو کیا لگتا ہے افطاری کے بعد جلسے میں رکھا جائے گا ٹائم یا دوپہر کے وقت ہوگا؟ یہ خان کے دیوانے ہیں، یہ خان کے عشق میں روزہ دیکھیں گے، دوپہر دیکھیں گے، نہ روزہ دیکھیں گے نہ تراویح دیکھیں گے، یہ نکل آئیں گے. یہ خان کے جو ٹائیگر ہے نا، یہ خان ان کی اتنی اویئرنیس دے دی ہے، جب خان ان کو اشارہ کرے گا یہ آ جائیں گے. روزے کی حالت میں بھی آ جائیں گے، صبح بھی آ جائیں گے، دوپہر کو جب خان کہے گا نا یہ جلسہ اسی وقت ہو جائے گا. خان کے لیے اور ٹائیگر کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. 24 گھنٹے ٹائیگر تیار ہیں. خان کی کال کا انتظار ہے. صبح کہہ دے، 23 کو کہہ دے، 26 کو کہہ دے. یہ رمضان پہلی بار تو سیاست میں نہیں نا آیا، ہر سال آتا ہے. لیکن ابھی انتظامیہ نے بولا ہے کہ آپ جو جلسے کی سیکیورٹی ہوگی وہ خان صاحب اپنی مدد آپ کے تحت کریں. اور دوسری بات یہ کہ جلسے میں کوئی بھی ڈنڈا یا اس طرح کی چیز نہ لے کے جائی جائے جس سے انتشار پھیلنے کا خطرہ ہو. تو اس بات پر عمل درآمد ہوگا؟ ڈنڈے تو نہیں اس بار لے کے جانے؟ نہیں، پی ٹی آئی پہلے سے ہی پرامن جماعت ہے. یہ نون لیگ غنڈہ گردی جماعت ہے، دہشت گردی جماعت. یہ خود ہیں ہمارے، یہ پی ٹی آئی کے ٹائیگر بہت شریف لوگ ہیں. یہی ڈنڈے لے کے اپنی پولیس والی یونیفارم ڈال کے ہمارے میں آ جاتے ہیں نون لیگ والے. یہ پرامن جماعت ہے، یہ پرامن احتجاج کرتی ہے. خان صاحب نے ان کی بہت اچھی پرورش کی ہے، بہت اچھی اویئرنیس دی ہے خان نے اپنے ٹائیگر. بدتمیز نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. اس بار کنفرم ہے کہ کوئی ڈنڈے سوٹے نہیں لے کے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ خود بندے ہمارے میں گھسا دیتے ہیں ڈنڈے دے کے. یہ خود اپنے نون لیگ والے بدماش بن کے ہمارے پارٹی کو خراب کرتے ہیں آگے، ہمارے ٹینٹوں کو خراب کرتے ہیں آگے. یہ نون لیگ گنڈے بھیجتی ہے ہماری پی ٹی آئی کا جھنڈا، ہماری پی ٹی آئی کو پلیٹ فارم کو بلیک میل کرتی ہے. پی ٹی آئی کی جماعت پرامن جماعت ہے، یہ ڈنڈے سوٹے والی جماعت نہیں ہے. اگر بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی جانب سے 26 مارچ کو جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، تو کارکنان کی اس حوالے سے کیا تیاری ہیں اور انتظامیہ نے جو حلف لیا ہے تحریک انصاف کی قیادت سے کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے، ڈنڈے نہ لائے جائیں اور مطلب کہ انوائرمنٹ، ٹریفک، کسی قسم کی کوئی عام عوام کو کوئی پرابلم نہیں کی جائے، تو کیسے کارکنان کو آپ ان پر عمل درآمد کروائیں گے؟ دیکھیں جی، اگر پاکستان کی سیاسی لغت لکھی جائے گی تو اس میں جب عمران خان کا نام آئے گا تو اس کے آگے آئے گا کہ شعور، کہ عمران خان نے شعور دیا انسانوں کو، عوام کو، پاکستانیوں کو. اور اس نے سیاست کی وہ جو قائد اعظم کی نہج تھی اس پہ لے کے آگے کہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کسی کا نقصان نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور آزادی کے لیے جنگ لڑنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، اس کے کھلاڑی ہیں. جو قائد ہمیں اپنے احکامات دے گا ہم انشاءاللہ اس کو کاربند رہیں گے اور پاکستانیوں کا نام بھی بہتر کریں گے اپنی پرفارمنس سے، اپنی سیاسی جدوجہد سے. اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ پاکستانی اور خاص کر عمران خان کے کھلاڑی نہ صرف باشعور ہیں بلکہ باکردار ہیں، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں ملکی سالمیت کے لیے نقصان ہو، ملک کے کسی انفراسٹرکچر کا نقصان ہو یا کوئی ایسا بدنامی کا باعث بنے انٹرنیشنلی اور نیشنلی انشاءاللہ. لیکن دیکھیں 26 تاریخ کو آپ کو پتہ ہے روزہ بھی ہوگا، تو جلسے کا جو وقت ہوگا اس کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن ہے کہ کیا وقت کا تعین کیا جائے گا؟ کیونکہ زیادہ تر خان صاحب کے جو جلسے ہیں وہ تو شام کے وقت ہی ہوتے، تو تب لوگوں کا روزہ بھی ہوگا، تو کون سا وقت مینیج کریں گے خان صاحب؟ جہاں تک مجھے کچھ اندازہ پڑ رہا ہے یا میرے جو سورسز ہیں، مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے دوست ہمارے اس دن افطاری وہاں پہ کریں گے. اور اس کے بعد تراویحوں کے بعد میرا خیال ہے کہ خان صاحب سپیچ کے لیے آئیں گے. بائی دا ٹائم تمام ارد گرد کے ایریا سے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے. جیسے پہلے جلسے تاریخی ہوتے تھے، انشاءاللہ یہ پہلے جلسوں کو بیٹ کرے گا، اوورٹیک کرے گا، زیادہ اس سے بڑا اور زیادہ اس سے بہتر جلسہ ہوگا. تو باقاعدہ طور پہ آپ نے جو بتایا کہ وہاں پر جلسے میں خان صاحب کی جانب سے یا کارکنان کی جانب سے افطاری کا اہتمام کیا جائے گا، جو لوگ وہاں پر موجود ہوں گے ان کے لیے؟ دیکھیے جی، وہ کوئی خان صاحب اہتمام نہیں کریں گے، کوئی پارٹی اہتمام نہیں کرے گی. جیسے میں ایک چھوٹا سا اگر سٹیک ہولڈر ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ساتھ آنے والے کھلاڑیوں کا خیال رکھوں
اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں. اسی طرح ہماری پارٹی میں کوئی کسی پہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی, ہر بندہ خود سے ذمہ داری لیتا ہے. اس لیے ہم سب خود سے ذمہ داری لیں گے, اپنے دوستوں کا, اپنے بھائیوں کا, اپنے بچوں کا, اپنی بہنوں کا وہاں خیال رکھیں گے اور اپنے تائیں جتنا ممکن ہو سکا ہم کریں گے. آج تک کبھی کسی کو یہ پرابلم نہیں ہوئی, نہ کسی کو شکایت ہوئی, انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگی. تو یہ خان صاحب نے جلسہ انعقاد کروا رہے ہیں 26 مارچ کو مینار پاکستان میں, تو کیا وہ میسیج دینا چاہتے ہیں, جبکہ انتظامیہ نے یہ صاف بولا ہے کہ عدلیہ کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں کوئی بھی قسم کی ایسی گفتگو یا تقریر نہیں کی جائے گی. خان صاحب نے کبھی بھی کسی ادارے کے بارے میں آج تک بات ہی نہیں کی. وہ کسی اسپیسیفک پرسن کے بارے میں بات کرتے ہیں. ادارہ تو ہمیں سب کو پیارا ہے. آج جیسے خان صاحب نے 20 بار کہا فوج بھی میری اور میں بھی فوج کا, مطلب ادارے کی تو کبھی بات ہی نہیں کی. کوئی ایک پرسن کوئی بندہ ہے, کوئی اس میں کوئی اریٹنٹ ہے, اس کو مینشن کرنا, ان کا بھی نام نہیں لیا. وہ بتاتے ہیں کہ بھی اپنے ویز کو مینڈ کر لو, اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. باقی جو وہ جلسہ ہے, جو خان صاحب کی 26 سال کی محنت ہے انسانوں میں شعور پیدا کرنے کی, نوجوانوں کو اپنے مستقبل کے سنہری خواب دکھانے کی, اور اس علامہ اقبال کے شہین کو بنانے کی جو آسمانوں تک جاتا ہے, اس خواب کو وہ پورا کرنے کے لیے وہ بتائیں گے کہ یہ جتنی سٹرگل ہے, اور خاص کر یہ 11-12 مہینوں میں جو مشکلیں کھلاڑیوں نے کاٹی ہیں, جو ہماری لیڈرشپ نے مشکلات دیکھی ہیں, اس مشکلات کا ثمر نظر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ بتائیں گے کہ جو ہارویسٹ کیا ہے انہوں نے, اب وہ فصل کاٹنے کا وقت آنے والا ہے. انشاءاللہ بہت جلد الیکشن ہوگا. جیسے کہ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا الیکشن میں, کوئی انٹرفیرنس, کوئی کسی قسم کی برداشت نہیں ہوگی, اور آئین کے مطابق, کانسٹیٹیوشن کے مطابق انشاءاللہ ٹائملی الیکشن ہوں گے. تو جب الیکشن ہوں گے, اس وقت جو مزاج ہے, جو اس امپورٹڈ حکومت نے, جو اس بزدل درندہ اور فسطائی حکومت نے اپنا سب کچھ گوا لیا ہے اس صرف اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے, اس دن خان صاحب ان سب کو ایک بار پھر سے ایکسپوز کریں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ یہ ملک ان کا نہیں ہے, یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ہے, یہ ملک عام نوجوانوں کا ہے, ہمارے بچے بچیوں کا ہے. یہ ملک مریم اور بلاول کے لیے نہیں بنا. مریم اور بلاول سے زیادہ سمجھدار, انٹیلیجنٹ اور پڑھے لکھے بچے عام گلیوں میں, محلوں میں, گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کے شریفوں کا ٹیگ نہیں ہے, ان پہ زرداریوں کا ٹیگ نہیں ہے. انہوں نے لوٹے ہوئے پیسے ہیں. آپ مریم کی ڈریسنگ دیکھیں, اس کے جوتے دیکھیں, 4-4, 5-5 لاکھ کے جوتے. وہ غریبوں کی بات کیسے وہ کر لے گی, وہ کیسے کر لے گی جب وہ اپنے آپ کو وہ بتاتی ہے کہ میں تو آپ لوگوں میں سے ہوں ہی نہیں, میرا تو آپ لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, میں تو کوئی ایلیٹ کلاس ہوں, میں کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہوں. جتنا جھوٹ وہ بولتی ہے, جتنا لغو اور جتنی وہ تہمت بازی کرتی ہے باقی قیادت پہ, اس کو تو وہ معیار ہی نہیں رہتا کہ وہ لیڈرشپ کرتے. لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے, اپنے پیچھے لے کے جاتی ہے, وہ ان کو خواب دکھاتی ہے, خواب کی تکمیل کے لیے اس کو بتاتی ہے کس طرح جد و جہد کرنی ہے. اگر 25-30 سال کی ہسٹری دیکھی جائے پاکستان کی, تو عمران خان سے بڑا آج تک نہ کوئی لیڈر آیا ہے, نہ کوئی ہمیں نظر آتا ہے. آنے والے وقت میں جب ہوگا تو یوتھ اس کے ساتھ چل جائے گی, لیکن آج کے دن عمران خان سے بڑا لیڈر نہیں ہے. جس طرح اس نے جدوجہد کی, اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اس ملک کے لیے, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا تھا, شہرت دے دی تھی, دولت دے دی تھی, بیوی بچے سب کچھ دے دیا تھا. لیکن وہ کیوں لگا ہوا, اس پہ اس کو قاتلانہ حملہ کیا گیا, اس کے گولیاں ماری, وہ گولیاں کھا کے بھی اس دن بھی ایسے مکہ لہرا کے بول رہا تھا کہ میں آپ کے لیے کھڑا ہوں, اور آج بھی وہ ہمارے لیے کھڑا ہے. وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ میرے آپ کے لیے, جتنے بچے کھڑے ہیں ان کے لیے کر رہا ہے. اگر وہ ہمارے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو آج وقت ہے ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا ہے, آج وقت ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا, آج وقت ہے ہم نے اس کو مضبوط کرنا ہے, آج وقت ہے کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ لیڈر ہے اور یہ عوام ہے اور ہم سب اکٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے اسی لیڈر کی سرپرستی میں, اسی لیڈر کی رہنمائی میں یہ پاکستان کی عوام ایک صراط مستقیم پر چلتے ہوئے آن ٹریک آ جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں گے یہ ہر روز کی جو مارا ماری ہوتی ہے, آج یہ چیز کی کمی ہوگی, آج اس چیز کی, وہ آپ دیکھیے گا ریفارمز بھی آئیں گی, چیزیں بھی آگے بڑھنا شروع ہوں گی, ہیلتھ کارڈ جیسے پروگرامز بھی آئیں گے, احساس پروگرام بھی بنیں گے, اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, پسماندہ لوگوں کو
اوپر لے کے آئیں گے, ان کی زندگی بہتر کریں گے. اور جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو ستاروں پہ کمندے ڈالنے چاہتے ہیں, ان کے لیے یوتھ لون جیسے پہلے دیے, لاکھوں میں یوتھ لونز دیے, ان کے لیے ایسی اور فیسلٹیز آئیں گے تاکہ اگر کسی میں ٹیلنٹ ہے, اگر وہ کسی بائی ورچو, اگر وہ کسی ایسے امیر گھر میں پیدا نہیں ہوا لیکن وہ ٹیلنٹڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچ دی ہے جو دوسرے بچوں سے بہتر ہے, لیکن وہ صرف اور صرف کسی ایک چھوٹے سے کہ بوسٹ کی وجہ سے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی اچھی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا, ان کے لیے پروگرامز بنائیں گے جیسے کہ انہوں نے پہلے بنایا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جتنے اپنے وعدے کریں گے ان سب پر وہ قائم رہیں گے؟ کیونکہ پچھلی گورنمنٹ کہتی جو گزری ہے خان صاحب کی, تو جب پی ڈی ایم نے گورنمنٹ سنبھالی, وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو مہنگائی آج پاکستان میں آئی ہے یہ خان صاحب کے دورہ حکومت کے کیے پیدا کردہ مسائل تھے جو آج پی ڈی ایم فیس کر رہی ہے. تو اب اگر خان صاحب کو دوبارہ حکومت سنبھالنے کا موقع ملے گا تو خان صاحب جو پہلے والی غلطیاں وہ دہرائیں گے تو نہیں؟ دیکھیں جی, جھوٹ کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا, چیزوں کو انالیٹیکلی دیکھتے ہوتے ہیں اور چیزوں کو نمبرز کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. جب خان صاحب آئے اس وقت ملکی حالات کیا تھے, آپ کے پاس سارے نمبرز ہیں, ان کو کہیں کہ ہمارے فائنینشیل ٹیم کے سامنے اوپن چیلنج ہے. جب خان صاحب آئے تھے تب تو ملک کے حالات بہتر تھے. میں آپ کو بتاؤں, نہیں, ملک کے حالات بہتر نہیں تھے. آپ ذرا اس دن جا کے وہ جو انہوں نے کاسمیٹک کیا تھا آخری الیکشن کے لیے, جو انہوں نے فنڈز نکالے تھے, ایون خاقان عباسی نے اربوں روپیہ لوگوں کو, وہ خزانہ تو خالی کر کے چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, 1.5 سال خان صاحب کرونا میں رہے. آپ کو پتہ ہے کرونا وبائی مرض جو تھا وہ پوری دنیا میں تھا, پوری دنیا کی اکانومی آج تک شیٹرڈ ہے, ابھی تک وہ انہوں نے اپنا بحال نہیں ہوئی اکانومی پوری طور پہ. خان صاحب نے جس طرح دنیا میں کرونا کو کمپیٹ کیا, یعنی کہ اس کو ڈیل کیا, وہ دنیا میں مثال ہوتی ہے. آج دنیا کی یونیورسٹیز میں خان صاحب کی اس ریسرچ کو جو ثانیہ مرزا, جو ان کی پوری ٹیم نے بیٹھ کے کی تھی, آج وہاں پہ ایک ماڈل کے طور پہ پڑھائی جا رہی ہے. اور امپیریل کالج کی وہ اسٹڈی لے کے یہ بلاول بیبی اور یہ شہباز شریف کہتا تھا 2.5 کروڑ بندہ مر جائے گا, لیکن خان صاحب نے اس کو بڑا اللہ پہ اپنے آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے بڑے اچھے احسن طریقے سے کیا, کیونکہ ہم غریب ملک ہیں. ہمارے جتنی پاورٹی ہے, اگر ہم ان لوگوں کو گھروں میں بند کر دیتے انہوں نے تو بھوک سے مر جانا تھا, جیسے انڈیا کے کئی علاقوں میں بعد میں ہوا. خان صاحب نے انڈسٹری چلائی, لوگوں کو روزگار ملتا رہا, پھر وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے تحت کرونا کو بھی کنٹرول کیا, اور پوری دنیا نے بھی خان صاحب کی مثالیں دی. پھر دنیا نے کہا کہ اس سارے ماڈل کو فالو کرنا چاہیے. وہ اتنی بڑی وہ آپ کہہ لو ایک ناگہانی آفت تھی جس کو خان صاحب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت احسن طریقے سے اس کو کر گئے, ڈیل کر گئے. اگر ایسی آفتوں سے ایسا لیڈر اپنے اعصاب کے بدولت اور اپنے ویژن کے بدولت ڈیل کر سکتا ہے, تو پھر آپ اندازہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کیسے ہینڈل کریں. جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں, اب پوری دنیا میں چلے جائیں, ہیلتھ سسٹم جو خان صاحب نے انٹروڈیوس کرایا, ہیلتھ کارڈ جسے ہے, پوری دنیا میں چل جائیں, کسی دنیا کے ایون اسکینڈینیوین کنٹری جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ کاٹا جاتا ہے. یہاں پہ ہیلتھ کارڈ میں جب عورتیں اپنا علاج کرانے جاتی تھی, واپسی پہ رکشہ ٹیکسی کے ان کو پیسے دیے جاتے تھے. پوری دنیا میں ایسا سسٹم نہیں ہے, پوری دنیا میں ایسا سسٹم نہیں ہے. یہ کس کے لیے تھا؟ یہ بات یقیناً ہے کہ جب غریب کوئی علاج کروانے جاتا تھا صحت کارڈ پہ تو ان کو واپسی رکشے کا ٹیکسی کرایہ دیا جاتا تھا. ایسا ممکن تھا؟ 100% ممکن ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ کوئی بندہ اگر کوئی کھڑا ہو تو وہ اپنے ایمان سے بات بتا دے کہ جھوٹ نہ بولے. وہاں سے مجھے 1000 روپیہ کرایہ بھی ملا ہے. میں فیصلہ کہاں سے علاج کروایا آپ نے؟ یہ شالامار ہاسپٹل سے میں نے کروایا ہے, اور تقریباً یہاں پر میں ایڈمٹ رہا ہوں جی 16 دن. لیور کا مجھے پرابلم بن گیا تھا. 16 دن کے بعد جب انہوں نے مجھے ڈسچارج کیا تو 1000 روپیہ لفافے میں, دوائیوں کے لفافے میں باندھ تھا, اور انہوں نے کہا یہ آپ کا رینٹ ہے جی صحت کارڈ کی وجہ سے. جی بہت شکریہ سر. میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بندوں کا گواہ ہوں, کیونکہ میرا بھائی منسٹر تھا اور اس کی کانسٹیچوئنسی میں بھی ایک سوشل ورکر ہوں, پارٹیسپیٹ کرتا تھا. ہمارا ایک پبلک آفس تھا, وہاں 4-5 گھنٹے میں بیٹھتا تھا. وہاں ڈیلی کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو ملتے تھے. ان کے لیے ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی کہتے تھے کہ بھائی ان کا ذرا خیال رکھ لیں. لیکن جب وہ واپس آتے تھے, جب وہ اپنی سٹوری سناتے تھے, یقین کیجئے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ہم نے اس لیڈر کے پیچھے چل رہے ہیں جو اس قسم کا پروگرام دے رہا ہے کہ جو عام لوگوں کا ہے. اب احساس پروگرام کی کامیابی آپ
دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. 12-14 ہزار تھا, لیکن غریب بندے کے لیے جس کو اس وقت نوکری نہیں تھی, 1 مہینے 2 مہینے کے لیے 12 ہزار کی بہت بڑی نعمت تھی. اس طرح کے منصوبے اور آئیں گے. ایجوکیشن پہ وہ کام کریں گے, وہ ہیلتھ پہ کام کریں گے, وہ آپ کے ڈیجیٹائز کریں گے آپ کے سسٹم کو, وہ ریفارمز کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی طرح ملک ٹریک, ایسے نہیں ہوگا کہ چٹکی, یہ سلولی اینڈ گریجولی ہو جائے گا. خان صاحب ایک ٹرنور پورا کر کے یہ ملک ایسے اوپر کو اٹھنا شروع ہو جائے گا, اور آپ اور میں انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو فخر کریں گے کہ ہم نے اس لیڈر کے فالو کیا تھا, اس کے لیے ووٹ دیے تھے. تھینک یو. شکریہ. جیسا کہ ہم نے تحریک انصاف کے کارکنان کا اور ٹکٹس کے جو امیدوار ہیں ان کا موقف سنا, ان کا کہنا یہی تھا کہ خان صاحب نے جو بھی جلسہ کیا, 70 سے زائد جلسے کیے ہیں, وہ ہر جلسہ تحریک انصاف کے کارکنان نے اور عمران خان کے چاہنے والوں نے کامیاب بنایا ہے. اگر خان صاحب نے 26 تاریخ کو جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے, انتظامیہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے, تو تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ پرامن رہیں گے اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, کوئی بھی ڈنڈا لاٹھی یا کسی قسم کی ایسی چیز نہیں لے کے جائیں گے اپنے جلسے میں جس سے انتشار پھیلے. اور جبکہ اس چیز کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا کہ ٹریفک کی روانی میں کوئی مسئلہ مسائل نہ آئے اور کارکنان بھی اس چیز پہ کوآپریٹ کریں. اور جبکہ دوسری طرف کارکنان کا اور جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کا یہ بھی موقف تھا کہ رمضان ہوگا, روزے کا وقت ہوگا, تو اگر جو لوگ پنڈال میں موجود ہوں گے تو جو امیدوار ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کارکنان کو یا ان کے ہمراہ جتنے بھی ساتھی آئے ہوں گے ان کے لیے وہ وہیں پہ افطاری کا بھی اہتمام کریں گے. اور جبکہ خان صاحب نے یہ کہا ہے وہ تراویح کی نماز کے بعد جو ہے وہ سپیچ بھی کریں گے اور باقاعدہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر کے اس جلسے کو اختتام کیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.